नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि आपकी कौम ने इस कुरान को झुटला दिया है, हालांकि वो हक़ पर है, यानी कुरान पाक। आप इनसे कहिए कि मैं तुम पर दरोगा नहीं कि तुम्हें राह रास्त पर लाकर छोड़ूं। हर ख़बर के ज़हूर का एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब आपको सब मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयत में नुक्ताचीनियाँ करते हैं तो इनके पास बैठने से एराज़ कीजिए, यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में लग जाएं। और अगर शैतान आपको भुला दे तो याद आ जाने के बाद जालिम लोगों के साथ मत बैठें। इन जालिमों को हिसाब में किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी इन लोगों पर नहीं जो अल्लाह से डरते हैं, मगर नसीहत करना इन पर फ़र्ज़ है ताकि वह गलत कामों से बचें। और इन लोगों को छोड़िए जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी ने इन्हें फ़रेब में मुब्तला कर रखा है। और इन्हें कुरान के ज़रिए ये नसीहत कीजिए कि हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरफ़्तार है। अल्लाह के सिवा ना इसका कोई हमायती होगा, ना ही कोई सिफारशी, और वो किसी भी चीज़ से बदला देना चाहेगा तो वो कबूल नहीं करेगा। यही लोग हैं जो अपने किए के बदले में गिरफ़्तार हैं, और जो कुफ्र वो करते रहे हैं इसके बदले इन्हें पीने को खौलता पानी मिलेगा और इन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा। हमारा आज का सबक आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 75 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अनदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफ़उना वला यदुर्रुना व नुरद्दु अला आक़ाबिना बअदा इज़ हदानल्लाहु कल्लज़ीना इस्तहवतहुश शयातीनु फ़िल अर्दि हैरना लहु अस्हाबु यदउनहु इलल हुदा अदीना क़ुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। आप इन काफिरों से कहिए, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारूं जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब अल्लाह ने हमें हिदायत दी है तो क्या इसके बाद हम उल्टे पांव फिर जाएं? जैसे किसी को जंगल में शैतानों ने बहका दिया हो और वो हैरान हो, परेशान हो, इसके साथ ही इसे पुकार रहे हो कि अगर हिदायत दरकार है तो इधर हमारे पास आओ। आप इन्हें कहिए कि हिदायत तो वो है जो अल्लाह दे, और हमें तो यही हुक्म हुआ है कि हम रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बन जाएं। अल्लाह ताला यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें एड्रेस करें, और वो ये है कि इलाह जो है वो मोहताज नहीं होता। इस आयत में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान की जा रही है। वो ये हकीकत है कि हकीकी माबूद और हस्ती वो होती है जो किसी को फ़ायदा पहुँचाए, किसी से मुश्किलात को दूर कर सके, दूसरों की मोहताजी ना हो उसे। इस मेयार पर अगर परखा जाए तो तमाम माबूदाने बातिल, ख्वाह वो ज़िंदा शख्सियतें हों, फोत हो गई हों, देवी देवताओं हों, पत्थर हों, शजर हों, जानदार हो, कोई चीज़ हो, हर चीज़ की नफ़ी है। जिन अम्बिया या बुज़ुर्गों को या इमामों को ये मनसब अता किया जाता है, आप देखिए कि इनकी ज़िंदगी में कोई वक्त जो मुश्किल है वो पेश आया है। अगर आया था तो उन्होंने अपने आप को उससे कैसे बचाया। अगर वो अपने आप को ना बचा सके तो दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। उन्हें किसने बचाया? माबूदे पर हक जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने बचाया। जिस तरह हदायत का रास्ता सिर्फ एक है, गुमराही की राहें लातादाद हैं। अल्लाह के परस्तारों का हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। मुश्रिकों के हाजत रवा और मुश्किल कुशा लातादाद होते हैं। अरब के दौरे जahलियत को ही ले लें, जहाँ हर कबीले का हाजत रवा मुश्किल कुशा अलग अलग था। किसी का हबल था, किसी का लात था, किसी का मनात था, किसी का अज़्ज़ा था, किसी का असाफ था, किसी का नाइला था। फिर हिंदुस्तान और मिस्र के देवी देवताओं पर अगर हम नज़र डालें, वो भी अनगिनत थे। ईसाइयों में भी 3 खुदा हैं। उन्होंने सैयदा मरियम को भी जो है वो इस मकाम पर फाइज कर दिया। मुसलमानों की बात ले लें, अगर हम अपनी बात ले लें, हर पीर, मशाइख, फ़कीर, बुज़ुर्ग,
ہر قسم کے اس طرح سے جو انہوں نے سائیں لوگ بنائے ہوئے ہیں، جن کے مزاروں پہ جا کے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں کہ ہماری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے، اولاد دیں گے، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ہم سے دور کریں گے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، جو ان سے مشکلات کو دور کر سکتا ہے، جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے، انہیں نہیں پتہ کہ وہ قیامت کے دن کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ آنے والا کیا معاملہ پیش ہو سکتا ہے، اللہ کی نظروں میں ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کسی کے لیے معبود برحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ سراسر شرک ہے اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، کیونکہ آیت نمبر 72 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 73 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا، وہ قائم ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی حکومت ہوگی، وہ چھپی اور ظاہری باتوں کو سب کو جانتا ہے، وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہی کی وذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جیسے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، مختلف شکلیں بناتے ہیں، خود ہی ان کو ڈھال کر دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو قائم کرنے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کی تلاش انسان کو جاری رکھنی چاہیے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز، ارادہ اور اختیار دیا ہے تاکہ اسے آزمایا جائے کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کے رہتا ہے یا نہیں۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد اگر ہم دیکھیں تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس جہان کے بعد اسے دفنا کر ایک دوسرے جہان میں بھیج دیا جائے گا، جہاں اسے اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ ہوگی ہمیشہ کی زندگی اور وہ قائم ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے اور وہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَارَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس جہان کو درہم برہم کر دے گا، فرشتہ جو ہوگا جن کا نام اسرافیل ہے وہ سور پھونکیں گے، اس کے بعد زمین پر آباد تمام مخلوق مر جائے گی، پھر کچھ مدت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن کا؟ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 ماہ کا؟ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 برس کا؟ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سبزہ اگ آتا ہے۔ دیکھو، آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی کی نوک، وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانوروں کی دم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ جاڑ دیا جائے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب تفسیر سورہ النباہ کی آیت نمبر 18۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ ان بتوں کو الہ آپ نے کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ اور آپ کی قوم سراسر گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 75 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ آسمان اور زمین کا نظام سلطنت اللہ تعالیٰ کیسے دکھا رہے تھے؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نجوم پرستی یعنی ستاروں کی پرستش کا آغاز جو ہے عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم کی بعثت سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ لوگ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اور ان کی ارواح کی تصویراتی شکلیں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر انہیں پوجتے تھے۔ ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات تسلیم کیے جاتے تھے۔ لوگ اپنی زندگی اور موت، مرض، صحت، خوشحالی، تنگ دستی ایسے کئی امور کو سیاروں کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے اور ان کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ٹائم پوجا پرستش کرتے رہتے تھے ان کی مجسموں۔ سیدنا ابراہیم کا باپ ایسے ہی کسی بڑے مندر کا شاہی محنت تھا۔ نذرانے وصول کرنے کے علاوہ بت گیری اور بت فروشی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ کھانے پینے کی فراخت کے علاوہ معاشرے کے معززین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں قسم کے بت فلاں ستارے کے ہیں، فلاں بت چاند کے ہیں، فلاں بت سورج کے ہیں۔ علاوہ سے ان لوگوں نے اپنے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں پر رکھے ہوئے تھے۔ ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رات کو ایک چمکدار ستارہ دیکھا جو کچھ عرصے کے بعد مغرب میں جا کر غروب ہو گیا۔ انہیں یکدم خیال آیا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہیں رہ سکتی وہ کسی دوسرے کی مشکلات کو کیا دور کرے گی۔ پھر چاند کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ پھر سورج پر غور کیا، اس کا بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ ایک مقررہ رفتار سے چلتے ہوئے مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب میں غروب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے سوچا جو چیزیں نظم و ضبط کی اس قدر پابند ہیں، اپنے اپنے کام مجبور اور بے بس ہو کر انجام دے رہی ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ آپ نے ایک طویل مدت ان حالات پر غور کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود ہی آپ کی رہنمائی فرما دی اور آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور وحی کے ذریعے اس کائنات کے اسرار آپ پر ظاہر کر دیا۔ اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو ان نظریات سے نجات دلائی جن میں آپ مدتوں سوچ بچار کر رہے تھے۔ آپ کو گمراہی سے نکالا جس میں آپ کی پوری قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر جب آپ کو یقین آ گیا تو سب سے پہلے آپ نے گھر آ کر اپنے باپ سے اس سارے احوال کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ آپ نے اور آپ کی قوم نے یہ جو مندروں میں بت بنا رکھے ہیں، ٹکا رکھے ہیں اپنا حاجت روا سمجھ کر، تو یہ سراسر گمراہی ہے، ایسا بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آزر نے یعنی ان کے باپ نے ڈانٹ کر انہیں خاموش کروا دیا۔ تو آپ نے اپنی قوم سے دوسرے لوگوں کو یہی ہدایات کی باتیں سمجھانا شروع کر دیں، تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم مزید دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے تبلیغ کی۔ اگلے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔